अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं शीना गिलगित रेडियो स्टेशन का ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे शाहीन। दोस्तों, आप बखूबी जानते हैं कि हम इस स्टूडियो में मुख्तलिफ पॉडकास्ट में मुख्तलिफ मेहमानों को दावत देते हैं। वो किस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ताकि आप तक वो जानकारी पहुँचे। हो सकता है आपको इस जानकारी की वजह से कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिले। इसी सिलसिले में हमने आज अपने इस पॉडकास्ट में दावत दी है। आज के जो ख़ास मेहमान हैं वो है डायरेक्टर नाइलेट मिस्टर आशिक हुसैन डार साहब। आशिक साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए हैं। शुक्रिया। आशिक साहब, सबसे पहले जो हमारे नाजरीन हमें देखते हैं या जानना चाहते हैं कि आपका मुख्तसर तारुफ, आप किस फील्ड में काम करते हैं, आपका काम करने का क्या तरीका है या किस तरह से आप लोगों तक जो है फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ऑलरेडी आपने मेरा तारुफ दे दिया। मेरा नाम आशिक हुसैन डार है। मैं डायरेक्टर इंचार्ज के पोस्ट पे तैनात हूँ नाइलेट ऑर्गेनाइजेशन में। तो नाइलेट का फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। सही। तो नाइलेट को यूजुअली लोग जानते थे स्किलिंग कोर्सेज से, लेकिन मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट ओनली स्किलिंग इंस्टीट्यूट, ये एक यूनिवर्सिटी भी बनी है। तो इट इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर बनी हुई है। तो अपार्ट फ्रॉम द नाइलेट के बहुत सारे मैंडेट है। ये ऑर्गेनाइजेशन खाली J&K में काम नहीं कर रही है, इसका मैंडेट है ऑल ओवर इंडिया। वी आर ए पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। हमारे 58 रीजनल सेंटर है। तो एक रीजनल सेंटर यहाँ पर श्रीनगर रंगरेट में हमारा काम करता है। तो एक और हमारा एक्सटेंशन सेंटर है जम्मू में। तो इनिशियली लद्दाख, लेह और करगिल में भी हुआ करता था। आफ्टर आर्टिकल एबोगेशन वो अलग सा एक सेंटर बन चुका है। तो अभी हमारे पास जो मेजर मैंडेट्स है, प्राइमरली हम एक IT HRD ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे पास फॉर्मल कोर्सेज एज वेल एज नॉन फॉर्मल कोर्सेज हम चला रहे हैं। तो उसके बगैर हम J&K गवर्नमेंट की कंसल्टेंट भी है, IT कंसल्टेंट्स है। उसके बगैर हमारे पास हम R&D सेक्शन में भी काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी काम करते हैं, एक्रेडिटेशन दे देते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट मोड में। उसके बाद एक एक्लेम्ड नेशनल एग्जामिनेशन बॉडी और इंस्पेक्शन एजेंसी भी है। बिल्कुल सर। तो ये एक डाइवर्स रोल्स हमारे पास है। तो आज हम यहाँ पर जो आए हुए हैं तो बेसिकली हम अपने प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में जॉब ओरिएंटेड जो आपका एक आज का वर्कशॉप था उसके रिलेटेड आपने मुख्तलिफ बच्चों से यहाँ बातचीत की या आपने यहाँ पे जो वर्कशॉप कंडक्ट जो किया, जी, जिस तरह से बाकी मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इसका मकसद क्या था, क्या मुद्दा था, किस तरह से ये उन बच्चों को या इस पॉडकास्ट के थ्रू ये जो आपका इंस्टीट्यूट रन कर रहा है, किस इस पॉडकास्ट के थ्रू उन तक जो आवाज़ पहुँचे की, जो जानकारी पहुँचे कि किस तरह से ये फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये जो हमारे पास एक मिशन दिया गया हमारे लिए, डिजिटल लिटरेसी का मिशन। बिल्कुल। तो जिसमें हमें अक्रॉस द ईयर्स करोड़ों लोगों को डिजिटल लिटरेट बनाना पड़ेगा। बिकॉज आपको पता है कि IT एक ऐसा फील्ड है जो हर एक फील्ड को इंक्लूड कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। तो उसके तहत हमारे पास और पर्टिकुलरली एक और फ़ायदा ये है कि बच्चों को एक जॉब ओरिएंटेड स्किल्स मिल रही है। जैसे आपको पता होगा कि जब कोविड का फेज़ आया था तो तब जाके बहुत सारे जॉब्स लोगों से चले गए थे। लेकिन उसमें सेम टाइम पे हम देख सकते हैं कि IT जॉब्स को काफ़ी उबार मिला है। तो जिसमें वो एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, ऑनलाइन मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, तो कहने का मतलब ये सारा कारवां चलाने के लिए हमें कुछ मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो ये IT हैज़ गिवन दैट पर्टिकुलर बूम टू दैट मैन पावर एम्पावरमेंट। तो जहाँ पर हम अलग अलग प्रोग्राम्स जो चलाने की कोशिश करें, और पर्टिकुलरली हमारा जो मुद्दा और मकसद है कि ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम एज्यूम कर लीजिए कि MS ऑफिस है। MS ऑफिस सालों से चल रहा है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर उसमें हम बात करेंगे जॉब्स की तो उसमें लिमिटेड जॉब्स है क्योंकि उसमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। उसमें हमारे पास ऑलरेडी सैचुरेटेड मैन पावर है। तो हम यहाँ पर आज बच्चों को उन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो हमने वर्कशॉप कर लिया आज, जिसका नाम था कैरियर पाथवे एंड अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पर बच्चों को हमने ऐसे पर्टिकुलर कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताया जो टेक्नोलॉजीज़ दुनिया में आ रही है या आने वाली है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्केर्सिटी है मैन पावर की। तो जहाँ पर वो अभी उस मैन पावर गैप को फिल कर सकते हैं, जहाँ पर वो टेक्नोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं और बिफोर टाइम वो उस टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल कर सकते हैं कि वो स्किल जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, वो स्किल एक्वायर करके
تاکہ ان کو ان ایسے فیلڈس میں کافی زیادہ اپرچونٹیز ملے. اور اس کے بغیر ہمارے پاس ایک اور چیز یہاں پر ہم آج پروپیگیٹ کرنے آئے تھے کہ گورنمنٹ کافی زیادہ اسکیمز پرٹیکولرلی جب اس بیلٹ کی بات کریں گے جہاں پر ایس ٹی پاپولیشن میجورٹی ہے تو اتنی زیادہ اسکیمز ان پرٹیکولر بچوں کے لیے ہیں جن کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے. تو ہم نے ایک کوشش کی کہ ایک انڈر ون پلیٹ فارم ہم ایس سی ایس ٹی کوآپریشن کو لائے. اس کے بعد نائلٹ کے جو ہمارے پاس ایس سی ایس ٹی کے لیے فری آف کاسٹ ایجوکیشن کورسز ہے ان کورسز کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرے تاکہ جو رائٹ بینیفیشریز ہیں ان کو ان کا فائدہ مل جائے. بالکل سر. دوسری بات میں کروں گا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب اے آئی کا دور ہے, بالکل فری لینسنگ کا دور ہے. یہ جو آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی بات کر یا جو یعنی کہ یہ ہمارے کشمیر ڈویژن کے اندر نائلٹ جو ہے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا دوسرے کئی سارے ایسے موقع ہیں جن کی وجہ سے آج کا جو یوتھ ہے وہ ان سے اس وجہ سے یا ان ریزن سے اس پلیٹ فارم سے جو اپنا روزگار کما سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سکل کو ایکوائر کرنے کے بعد وہ اپنے گھٹنوں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کو پھر کسی دوسرے کو جاب کے لیے محنت نہ کرنی پڑے گی یا کسی دوسرے کے پاس جاب کے لیے جانا نہیں پڑے گا. جی, ایک فوبیا ڈیولپ ہوا ہے ریسنٹ ٹائم میں کہ اے آئی لوگوں کی جاب چھین رہا ہے. بالکل. تو یہ بیسکلی غلط ہے, جاب ریپلیس ہو رہی ہے. تو ریپلیس ان دا سینس کہ ایسے لوگ جن کو اے آئی نالج ہے ان کا فیلڈ کافی زیادہ بڑھ گا. تو اب جا کے اوبویسلی اس پرٹیکولر اتنے مشینز کو اتنے ہمارے ٹیکنالوجیز کو سنبھالنے کے لیے جن کو ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجی بولے, میں خالی اے آئی کی بات نہیں کرتا ہوں, میں آئی او ٹی کی بات کروں گا, سائبر سیکورٹی کی بات کروں گا, بلاک چین کی بات کروں گا, روبوٹکس کی بات کروں گا. تو ایسی ٹیکنالوجیز کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس لوگوں کو اب سامنے آنا پڑے گا تاکہ وہ ایک کیریئر بنے ان ٹیکنالوجیز کو ایز اے سروس ڈیلیور کرنے کے لیے. تو یہ ہمارا مقصد رہا ہے کہ بھیا ہمارے پاس کون سے ایسے فیلڈس ہیں جس میں اپنے یہ جو بچے ہیں اپنے کیریئرز ڈیولپ کر سکتے ہیں. بالکل. دوسری اہم بات ہوتی ہے انسان جب اس ڈیجیٹل فیلڈ کی بات کرتا ہے صرف اس کو کمپیوٹر کی بیسک چیزیں نظر آتی ہیں. وہ سوچتا ہے شاید مجھے پاور پوائنٹ سیکھنا ہے, ایم ایس ورڈ سیکھنا ہے یا ایکسل سیکھنا ہے. اس سے بیانڈ جب انسان سوچے گا یا اس سے بیانڈ جب ایک نوجوان سوچتا ہے یا جو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, جو مستقبل اس میں سنوارنا چاہتا ہے, کیا کیا ایسے موقع ہیں جو اس فیلڈ میں آ کر وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکتا ہے. جی, ہمارے پاس جیسے میں نے آلریڈی بتایا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اتنی اسکیمز دی ہوئی ہے ناٹ اونلی فار دا ایس سی ایس ٹی اینڈ پرٹیکولرلی فار دا جنرل کینڈیڈیٹس آلسو, جو اسپانسرڈ پروگرامس ہے. تو ان پرٹیکولر اسپانسرڈ پروگرامس کا فائدہ لے کے بچے آگے آ سکتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ جو لوگ ہیں وچ آر سچویٹڈ نیئرلی 150 کلومیٹرز اوے فرام شری نگر, تو ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں پر ان کو وہ فیسلٹیز سے روبرو کیا جائے تاکہ وہ ٹریننگس ہم یہاں پر ان کو دے سکے اور وہ ایک بیریئر, ہم ڈسٹنس ایک بیریئر نہیں بننا چاہیے. تو وہ یہاں پر بیٹھ کے ان سکلز کو ایکوائر کر کے, آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس فری لانس جابس ہیں, ہمارے پاس ورک فرام ہوم جابس ہیں, تو وہ ایک ہمارے پاس مادھیم بنے, ایک فیسلٹیٹر بنے کہ وہ اپنا روزگار کما سکے. بالکل. آپ نے خود ذکر کیا کہ ایس سی ایس ٹی اسٹوڈنٹس کے لیے کافی بینیفٹ ہے اس پلیٹ فارم میں. تو کون کون سے ایسے کورسز ہیں جس طرح سے, کیونکہ اگر ایس سی ایس ٹیز کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یہ لو انکم فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, ان کے پاس انکم کی کمی ہوتی ہے, تو وہ اپنی پڑھائی کو اس انکم کی وجہ سے ادھورا چھوڑتے ہیں. جو بچے یہ خواب لے کے بیٹھے ہیں یا سوچتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی ایسی پلیٹ فارم ملے جہاں ہم یا تو کم خرچے پہ یا بالکل مفت ایجوکیشن جو ہے حاصل کریں, خاص کر اس ٹیکنالوجی آئی ٹی کی بات کرتے ہیں جہاں سے ہمیں مفت ایجوکیشن ملے, تو وہ کس طرح کے کورسز جو ان کو بینیفٹ دے سکتی ہے. دیکھیے, یہ کچھ 1.5 مہینہ پہلے یہ میرے ذہن میں آیا کہ میں یہاں پر ایک مقصد سے آیا ہوں, ایک مشن سے آیا ہوں. وہ مشن یہ تھا کہ میرے پاس ایک ایس سی ایس ٹی بچہ جو گریز سے ہی بلانگ کر رہا ہے, تو نائلٹ جیسے میں نے کہا یونیورسٹی ہے, تو وہاں پر ہم بہت سارے کورسز چلا رہے ہیں, یو جی کورسز رائٹ فرام ڈپلوما اپ ٹو پی ایچ ڈی لیول چلاتے ہیں. تو اس کے تحت ہمارے پاس ایک بچہ انرول تھا ایک ایم ٹیک پروگرام کے لیے, ایم ٹیک ان سائبر فورینسکس. تو وہ بچے کا جو ایجوکیشن ٹیوشن فی ہے وہ منسٹری فری آف کاسٹ دے رہی ہے, تو جو نیئرلی 1,20,000 روپے ایک سال کا ملتا ہے. تو وہ 1,20,000 روپے اس کے لیے وہ فری آف کاسٹ تھا. لیکن اس کے بعد وہ بچہ 1 سال کے بعد میرے پاس آیا اور بولا کہ مجھے سر ایجوکیشن ڈسکنٹینیو کرنا ہے. تو میں نے جب انکوائر کر لیا تو میں نے کہا کیا ریزن ہے. بولا میرا جو منتھلی انکم ہے 2,000 روپے ہے, یہاں پر مجھے ہاسٹل کا یا کھانے پینے کا خرچہ جو آ رہا ہے وہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے, تو میں یہ بیئر نہیں کر پا رہا ہوں.
تب جا کے میں نے کوشش کی کہ اپنے لیول پہ کسی طرح سے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، لیکن سملر کیسز بہت سارے آ گئے جہاں پر مجھے لگا کہ نہیں، وی ہیو ٹو ایکچولی گیٹ کولیبریٹڈ ایفرٹس، جہاں پر سوشل ویلفیئر ہے، SC/ST کارپوریشن ہے، ایسی ایجنسیز ہیں جن کے پاس بہت سارے گورنمنٹ اسکیمز ہیں، تو وہ اسکیمز جب بچوں کو پتہ چلے دے شوڈ ٹیک بینیفٹ آؤٹ آف دیم. تو فائنانس شوڈ نیور بیکم اے برڈن اور دے شوڈ نیور بیکم اے بیریئر فار دا ایجوکیشن. تو یہ مقصد لے کے ہم نے یہاں پر یہ ورک شاپ قائم کیا تھا. سر ورک شاپ کی بات پھر سے کرتے ہیں، کیا رسپانس رہا، اور یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن کی بات ہو یا جس نے آپ کو اس ورک شاپ کو سکسیسفل بنانے میں اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، کس طرح سے آپ اس ورک شاپ کو آج کے دن کو آپ دیکھتے ہیں؟ بالکل. سو انیشلی ہمارا یہ ورک شاپ جو تھا اٹ واز ان کولیبریشن ود انڈین آرمی، جو یہاں پر ہمارے پاس بریگیڈ ہے تو ان کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیا تھا اس ورک شاپ کو انیشلی اسٹارٹ. لیکن ود پیسیج آف ٹائم آئی سو کہ یہاں پر ایڈمنسٹریشن از سو سپورٹیو، خاص کر نذیر گریزی صاحب جو MLA صاحب ہے یہاں پر، تو وہ سویرے خود ورک شاپ میں آئے، انہوں نے بچوں کے ساتھ روبرو ہو گئے. اس کے بعد ان کے ساتھ مختار صاحب تھے جو SDM صاحب ہیں، رائٹ. تو الٹیمیٹلی ایک وش، ایک نیک نیتی ہے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پر انیشیٹو اٹھانے کی دیر ہے. تو اگر یہاں کے بچے آئی فاؤنڈ، جب ان کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کر لیا کہ ان کے پاس وہ لاجیکل بینڈ آف مائنڈ، ہمارے فیلڈ میں کیا ہونا چاہیے کہ لاجیکل بینڈ آف مائنڈ ہونا چاہیے، وہ بچوں کے پاس ہے، تو ان کو خالی ابھارنے کی ضرورت ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے. تو نائلٹ میں ہمارے پاس کیا ہے کہ جیسے میں نے آلریڈی کہا کہ موسٹ آف دا کورسز آر فری آف کاسٹ، پرٹیکولرلی فار دا ST بیلٹ، وہ تو ساتھ میں ہے. اور اس کے بعد بھی اگر فزیکل بیریئر ہے کہ وہ انسٹیٹیوٹ تک یا کمپیوٹر سینٹر تک نہیں پہنچ جا سکتا، تو ہمارے پاس ڈیجیٹل یونیورسٹی کا بھی ایک آپشن ہے جو گھر بیٹھے وہ اپنے کورسز کمپلیٹ کر سکتا ہے. بالکل. کس طرح کا رجحان رہنا چاہیے لوگوں کو کس طرح سے اویئرنیس جو ہے وہ گریب کرنی چاہیے، تاکہ یہ ساری سکلز سیکھنے کے بعد وہ ایک تو سب سے پہلے خود کو سیکیور کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے لیے وہ سہارا بنتے ہیں. کیونکہ اگر آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے بغیر کوئی اور چارہ اب یوتھ کے پاس نہیں جب تک نہیں یہ چیزیں وہ ایکور کریں. بالکل جی. دیکھیے آلریڈی میں نے کہا کہ ہم ایک بیریئر نہیں کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو میں نے فائنینشیل بیریئر کی بات کی، اس میں نے سولوشنز پرووائڈ کر لیے. میں نے فزیکل بیریئرز کی بات کی کہ اگر بچہ پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ورچوئل پلیٹ فارمس ہے. اس کے بعد اگر ہمارے پاس مینٹرشپ پروگرام کی بات کریں گے تو مینٹرشپ بھی ہمارے پاس آن لائن مینٹرشپ بھی ہے، 1-to-1 مینٹرشپ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جابس کی بات کریں گے تو ہمارے پاس ایک فل فلیج نائلٹ میں ماڈل کیریئر سینٹر کے نام سے ایک یونٹ ہے. تو جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک بار بچہ ایک اسکل حاصل کر کے اس کو ہم کیا کریں گے، اس MCC پورٹل پہ ہم ڈال دیں گے. تو جہاں پر کمپنی جو انڈسٹری ہے، گڈ پوائنٹ اباؤٹ نائلٹ از کہ وی آر ویری انڈسٹری اورینٹڈ. ہم کوئی کورس اپنی من مرضی سے نہیں بناتے ہیں. جو ابھی تک رجحان تھا کہ ہاں جی ٹیچر کو یہ چیز اچھا لگا تو یا اس کی نالج اتنی ہے تو اس کے حساب سے کورس بنائیں. یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے کورسز کو ایفیلیشن ہونی چاہیے نیئرلی 32 انڈسٹریز کی. تو جس کی ہم بات کر رہے ہیں 32 انڈسٹری، وہ مائکروسافٹ ہو، HP ہو، HCL ہو، ایکسنچر ہو، تو وہ کمپنیز کو ہم آن بورڈ لاتے ہیں. ان سے وہ پہلے دکھاتے ہیں جو کورس ہم نے بنایا ہے کیا آپ کا انڈسٹری کے حساب سے کوئی گیپ تو نہیں ہے. تو اگر کوئی گیپ نہیں ہے وہ ماڈیفکیشن دے دیں گے، نہیں جی ہماری انڈسٹری میں ابھی یہ پرٹیکولر پلیٹ فارم چل رہی ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے، تو اس کے حساب سے ہم کورسز کو ریگولرلی مینٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس جب یہ بچہ تیار ہو جاتا ہے، ہی از لٹرلی انڈسٹری ریڈی پرسن، تو اس کے لیے کوئی بیریئر نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو میں نے پلیٹ فارم کی بات کی تھی ابھی، جو MCC پلیٹ فارم ہے وہ ایک برجنگ کا کام کرتا ہے، ایک میریجنگ کا کام کرتا ہے، اس بچے کو ایزی ہو جاتا ہے. تو وہاں پر کمپنیز اپنی رکیت، جیسے بچے نے AI کورس کر لیا تو اس کے بعد کمپنی کو بولتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو کوئی AI بندہ چاہیے، تو الٹیمیٹلی وہ ریکوائرمنٹ میچ میکنگ جو ہوتی ہے وہ پورٹل پہ ہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم ون فائن ڈے چوز کرتے ہیں جس کو ہم جاب فیئر کا نام دے دیتے ہیں، جہاں پر انڈسٹری اور بچہ سامنے بیٹھ کے تو الٹیمیٹلی ان کا ریکروٹمنٹ کا پروسیس ایزی ہو جاتا ہے. بڑی دقت یہ ہوتی ہے کہ جو گارڈینز ہے بچے کے، ہم پیرنٹس کی بات کرتے ہیں، ایک جس طرح سے سماج کے اندر ایک اہم چیز چلتی ہے کہ کوئی اگر کسی بچے نے نیٹ کوالیفائی کیا، کسی نے اگر انجینئرنگ کوالیفائی کی، کسی نے اور کسی فیلڈ کو چنا، بس اسی کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، تو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنا مستقبل جو ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی مستقبل جو ہے اس چیز کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. تو آپ ان پیرنٹس کو یا ان گارڈینز کو کیا مشورہ دیں گے کہ اس فوبیا سے باہر آ کے، مختلف میدان ہیں لوگوں کے پاس، مختلف راستے ہیں، اس کو اپنانے کے بعد آپ اپنے بچے کا مستقبل جو ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں؟
بالکل صحیح بتایا آپ نے. دیکھیے ہمارا ایک پرابلم ہے کہ خاص کر جن کے پیرنٹس ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں, بالکل ایک ایشو ہوتا ہے کہ ان کو بچوں کا کیریئر چوز کرنا از اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ہرکولس ٹاسک. بالکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے نیلٹ میں کیا کر دیا, ایک سائیکومیٹرک ٹیسٹ بالکل اسٹیبلش کیا ہوا ہے, جہاں پر وہ اس کی مینٹل ایبلٹی کو چیک کر کے بچے کا ہم وہ جو کیریئر آپشنس ہے اس کا ہم ریکمنڈیشن دے دیں گے. تو لیٹس سے کہ ایک بچہ ایزیوم کر لیجئے کمپیوٹرز میں, اب کمپیوٹر جیسے آپ نے بتایا ہمارے پاس کمپیوٹرز ہے, ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ, یہ غلط فہمی سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. کمپیوٹر ایک اتنے ملٹی ڈومین فیلڈ بن گیا ہے کہ جس کا کوئی ایسا شمارہ نہیں ہے. تو اس میں ہمارے پاس سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں اگر وہ لاجیکل بینڈ آف مائنڈ اس کا صحیح نکلا, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا یہ بچہ پروگرامنگ کے لیے اچھا ہے, نیٹ ورکنگ کے لیے اچھا ہے, ایمبیڈڈ پروگرامنگ کے لیے اچھا ہے, فلانی فیلڈ کے لیے دیر آر این نمبر آف آپشنس. تو جن کو وہ چوز کر کے تاکہ اس کا جو رستہ ہے ایک وہ ہموار ہو جاتا ہے, اس کے لیے لائف ایزی بن جاتی ہے. اب ہم کتنے بچوں کا ایسا دیکھتے ہیں کہ جو میڈیکل فیلڈ میں جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی دے آر ناٹ ایبل ٹو کوپ اپ, پھر خودکشیوں کی بات سنتے ہیں, الٹیمیٹلی اتنے زیادہ انسٹنس کی بات سنتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے اگر بچے کا جو ہابی ہے اور اس کا جو کیپیبلٹی ہے وہ اس کا کیریئر بن جائے, اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے. ابھی آپ شینا گلگت ریڈیو اسٹیشن کے پلیٹ فارم میں ہیں, آپ نے خود کئی بار گریز کا دورہ کیا ہے, گریز آئے ہیں آپ. گریز تلیل وادی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پوری طرح سے ایک ٹورزم میپ کے اندر آئی ہیں, ٹورزم نقشے میں آئی ہیں. تو یہاں سے آپ اس فیلڈ میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ڈیجیٹل کمیونیکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈیجیٹل فیلڈ کو اس فیلڈ کو کمپیوٹر کو اپنانے کی یا باقی سارے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو اپنانے کی سخت ضرورت ہے. تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں واقعی یہ جو میدان ہے, یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, کس طرح سے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو, ہر ایک سیکٹر کو اس کو ضروری ہے کہ یہ چیز اپنائیں اور ہر ایک نوجوان یہ چیز سیکھے تاکہ وہ ہر ایک فیلڈ میں اس کو اپنانے کے بعد واقعی جا سکے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جیسے گریز ہمارے پاس ٹورزم کے نقشے پہ آ رہا ہے, تو جب سویرے میری گریز صاحب سے بات ہو رہی تھی, ہی واز سیئنگ کہ ہاں جی ٹورزم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے افیکٹو کورس ہیں وچ آر مینٹ فار ٹورزم سیکٹر آلسو, تو جس کو ہم ای ٹورزم کا نام دے دیتے ہیں یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نام دے دیتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس ایسے اسکل سیٹس بچوں کو جو ٹورزم سیکٹر میں ہی جانا چاہتے ہیں, تو لیٹس ایزیوم کہ میں اپنا ایک ہوٹل چلا رہا ہوں. اب آپ کا ہوٹل جو ہے وہ ہڈن ہے, جب تک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ نہ آ جائے تب تک جا کے آپ کی پریزنس کچھ بھی نہیں ہے, وہ ہوٹل ایگزسٹ نہیں ہو رہا ہے دنیا میں. تو ایسی ٹیکنالوجیز میں جس میں سرچ انجن آپٹمائزیشن آ جاتا ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ مارکیٹنگ آ جاتا ہے, ریڈیو مارکیٹنگ آ جاتا ہے, اس کے بعد ہمارے پاس لیٹ سے فیس بک یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ آ جاتی ہے. ایسے اسکلس کے تھرو ان بچوں کا ہم ایک ایز اے سروس ہم اس کو پرٹیکولر سیکٹر میڈیم بن سکتا ہے, تاکہ بھلے ہی وہ ایک پرٹیکولر سیکٹر میں کام کرنا چاہتا ہے, لیکن ضرورت جیسے ہم بات کریں گے کہ ایک موبائل فون تھا آج سے 15 سال یا 20 سال پہلے, کون سوچ سکتا تھا کہ ہمارے 80 سال کا 70 سال کا وہ موبائل فون کو سیکھے گا. تو اسی طرح سے کمپیوٹرز اور آئی ٹی ایک نیسٹی بن رہی ہے. آئی وونٹ کال اٹ مے بی اے کور فیلڈ, اٹ کین بی اے سروس فیلڈ فار اینی سیکٹر. آج اگر ہم بات کریں گے ایگریکلچر سیکٹر کی, آج ہم بات کریں گے ٹورزم سیکٹر یا ہیلتھ سیکٹر کی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو آئی ٹی اور کمپیوٹرز ہے دے آر بیکم دا انگریڈینٹ پارٹ آف دیٹ. ٹھیک ہے, اٹ کین بی کاؤنٹڈ ایز اے سروس آلسو اور اٹ کین بی کاؤنٹڈ ایز اے فل فلیج کور کیریئر آلسو. تو دونوں ہمارے پاس راستے کھلے پڑے ہوئے ہیں. ایک اہم بات ہے کہ ہم گریز تلیل وادی کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو ثقافت ہے, تہذیب, تمدن ہے, یا ہمارے جو آرگینک جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہے کھانے پینے کے لیے, اس کو فروغ دینے کے لیے اس پلیٹ فارم کی سخت ضرورت ہے. جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ ویڈیو ایڈٹ کرنا, ویڈیو بنانا, پھر اس کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو اس کو ایکسپلور کرنا, اس کو پروموٹ کرنا, کس طرح سے یہ اس ثقافت کو بھی فروغ دے سکتا ہے, کتنے معیار میں یہ جو پلیٹ فارم میں سے ہم اپنی ثقافت کو بھی بچا سکتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. جسٹ 1 مہینہ پہلے میں ایک ایگزیبیشن میں گیا تھا, وہاں پر میں نے ایک ہینڈی کرافٹ, کشمیری ہینڈی کرافٹ کا ایک چھوٹا سا چیز دیکھا تھا. آج تو آرٹیزن ڈائریکٹلی وہاں پر سیل آف کر رہا تھا. اب آرٹیزن کین نیور بیکم اے گڈ سیلز مین. تو وہ اس کو میں نے قیمت پوچھی, اس نے 1600 روپے اس کا بتا دیا, میں نے بارگیننگ کر کے 1200 روپے میں نے لیا. اور 1200 روپے میں نے ایک ایسا چیز لے لیا جس پہ ووڈ کارونگ پورا ہاتھ سے لکھا بنایا ہوا تھا. اس کے بعد آئی تھنک 1 مہینہ اس کو لگا ہوگا اس چیز میں. تو الٹیمیٹلی پھر ون فائن ڈے میں ایک شو روم میں گیا, اسی آرٹیزن کا چیز وہاں پر سیم چیز تھا, وہ 7,500 روپے میں بیچ رہا تھا. تو یہ کافی پنچ ہوا مجھے. تو تب جا کے میں ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹ کے پاس گیا, میں نے کہا کہ ایک پورٹل
کی ضرورت ہے جہاں پر آرٹیزن ڈائریکٹلی اپنا کیٹلاگ بنا کے اس کو اپلوڈ کر سکتا ہے. اب ان کے لیے ایک ایشو یہ تھا کہ سر وہ کیٹلاگ کیسے بنائیں گے. اب عموماً آپ دیکھیں گے کہ کیٹلاگ بنانے کے لیے اس کو فوٹوگراف اٹھانا ہے اس ڈائریکشن میں اس ڈائریکشن میں, پھر شپنگ کمپنیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ سارا ہم نے اے آئی ڈریون بنا دیا. بھلے ہی اس کا فوٹو الٹا پلٹا بھی ہو بٹ اسٹل وہ اے آئی اس کو ایسے مینڈ کرے گا کہ اس کو اسٹریٹ کر کے اس کو تھوڑا گلیمرس بنا کے وہ اس پلیٹ فارم پہ چلے جائے گا, اور ڈائریکٹلی اس کا فون کنیکٹ ہو جائے گا ہمارے پورٹل کے ساتھ. اس کو پھر الگ سے وہ اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس طرح کی ٹیکنالوجیز کی نیڈ ہے. جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ اٹ ہیز ٹو بی اے سروس اورینٹڈ سیکٹر. بالکل ہے. تو جس سروس اورینٹڈ سیکٹر میں ہمارے پاس ٹیکنالوجی ول پلے اے میجر رول. بالکل. آخر میں اس پلیٹ فارم سے چاہے ہمیں جو بھی جہاں سے بھی ہمیں دیکھتے ہیں, جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں, چاہے خاص کر گریز طویل وادی کے جو نوجوان ہیں یا جو جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا پیرنٹ سے, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا, کیا میسیج رہے گا؟ دیکھیے خاص کر میں پیرنٹس کی بات کروں گا. پیرنٹس ہیو ٹو گیٹ اویئر کہ یہ ایک ایسا ڈائیورس فیلڈ ہے جہاں پر ان کو اپنے بچوں کو ابھی ہاتھ چھوڑنا پڑے گا, ان کو اس کیریئر میں انڈلج کرنا پڑے گا, بیکاز ایک ریوارڈنگ کیریئر ہے. اس میں ہمارے پاس کافی اپرچونیٹیز اوپن ہیں, ایک گروئنگ فیلڈ ہے, ملٹی سیکٹر اس میں انوالومنٹ ہے. تو پیرنٹس ہیو ٹو بی ویری اوپن انف کہ اپنے بچوں کو اس پرٹیکولر فیلڈ میں آگے. اور گورنمنٹ از ڈوئنگ اے لاٹ, لیکن وہ پروپگیشن آف دا اسکیمز از اے بٹ ایشو. تو اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو کولیبریٹ کرنا پڑے گا. الگ الگ جو اسٹیک ہولڈر ایجنسیز ہیں ان کو سامنے لانا پڑے گا کہ گورنمنٹ کی اسکیمز کو بچوں کے پاس پروپگیٹ کرنا ہے. جیسے میں ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ریڈیو چینل کے تھرو یہاں پر, جیسے میں نے آج یہ سیمینار کر لیا, آئی فاؤنڈ کہ 200 بچوں کا آڈینس تھا, لیکن اسٹل ہمارے پاس ایک فزیکل لمیٹیشن ہے کہ ہم ایک اسپیس میں کتنے بچوں کو بٹھا سکتے ہیں. تو یہاں پر آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے اس چینل کے تھرو ڈیجیٹل اویئرنیس لوگوں میں کریٹ ہو اور وہ ان پرٹیکولر اسکیمز کا فائدہ اٹھا سکے. خاص کر SC/ST بیلٹ کے لیے بلیو می ناٹ اے سنگل پینی ان کو جیب سے خرچنی پڑے گی. تو انفیکٹ گورنمنٹ از ریڈی ٹو گیو دیم فائنانس فرام دیئر اونلی, اور وہ اپنا کیریئر, اپنا مستقبل اس پرٹیکولر فیلڈ میں بنا سکتے ہیں. بالکل. اگر آپ دیکھیں گے آخر میں ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ انڈین آرمی, اور چاہے آپ کی بات کرتے ہیں, یہاں کے لوگوں کی بات کرتے ہیں, جس کوآرڈینیشن کو آج آپ نے ایونٹ میں دیکھا, کس طرح سے آپ, کس نظر سے آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ دس از دا نیڈ آف دا آور. جیسے انڈین آرمی نے دل کھول کے سامنے آ جائیں گے, آئے تھے CO صاحب خود, انہوں نے نوڈل افسرس کے لیے ڈیزنیٹ کیا ہوا تھا. دے ور اسٹینڈنگ دیئر اور ایوری پاسبل سپورٹ. انفیکٹ انہوں نے کوآرڈینیٹ کر لیا جو ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کے جو پرنسپل حضرات تھے, بھلے ہی ہمارے پاس ہائر سیکنڈری کے جو آج ہمارا ایونٹ ہائر سیکنڈری میں تھا, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے وینیو ارینجمنٹس اینڈ آل. تو یہ ایک پلیٹ فارم دے دیا انہوں نے. تو آئی ریئلی تھینک انڈین آرمی فار دس جسچر, جو ہمارے لیے, بیکاز ہم تو ایک ریموٹ پلیس سے یہاں پر آ رہے تھے, تو انہوں نے اتنا سپورٹ ہمیں پرووائڈ کر لیا اس پرٹیکولر نوبل کاز کو آگے چلانے کے لیے. اشرف صاحب, آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. شکریہ شکریہ, تھینکس الاٹ, تھینکس الاٹ. ناظرین, امید یہی کرتا ہوں کہ آج کی یہ جانکاری, آج کا یہ جو خاص پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان اور دوست RJ شاہین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.